अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकोनॉमिक वीक और मैं हूं सईदा इरा। नाज़रीन, जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आज के दौर में जब हम दुनिया को ग्लोबल विलेज कहते हैं तो किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार, किसी भी मुल्क की मईशत का इन्हिसार, किसी भी मुल्क के नौजवानों का इन्हिसार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की के बगैर नहीं मुमकिन। पाकिस्तान में भी इस हवाले से खसूसी तौर पर काम हो रहा है। कॉम्स्टेक एक इदारा है जो खसूसी तौर पर जो हमारे OIC मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, उसकी रिसर्च के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से काम कर रहा है। और ये शायद इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम एक शोबा है जिसकी तरफ तवज्जो दी जाने की ज़रूरत है। हम कोरोना के जिस पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शोबा मज़ीद अहमियत का हामिल हो चुका है। आज के प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे कि पाकिस्तान में इस हवाले से खसूसी और फिर उसके अलावा जो OIC रीजन्स हैं उसमें पूरे के में जो रिसर्च है खसूसी तौर पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर कितना काम हो रहा है, हुकूमत का कितना फोकस है, कॉम्स्टेक इस हवाले से क्या काम कर रहा है, इन तमाम हवालों से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब, कोऑर्डिनेटर जनरल हैं कॉम्स्टेक के। बहुत शुक्रिया सर हमारे प्रोग्राम में वक्त देने का। सर, जैसे भी मैंने स्टार्ट में बात की है कि जब हम अभी मौजूदा एक साल का हम अरसा देखते हैं तो कोरोना की पैंडेमिक ने शायद हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अहमियत ज़रा ज़्यादा वाज़े करके बता दी है। तो हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में इस हवाले से कितना काम हो रहा था और अभी आप कितना समझते हैं कि कितना मज़ीद फोकस करने की ज़रूरत है? आपने बिल्कुल बजा कहा कि इस वबा ने अगर एक चीज़ का इजहार बड़ी हकीकत के साथ किया, बड़ी इंतहा के साथ किया, वो ये है कि हर मुल्क को अपने तय साइंस और टेक्नोलॉजी में कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी, क्योंकि ऐसे वक्तों में दूसरे मुल्क किसी की मदद के लिए नहीं आते। तो आप ये देख लें कि इस पूरे एक साल में आपको कंप्लीट फेलियर नज़र आता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का, कि मुल्कों को छोड़ दिया गया उनके अपने बलबूते पे, और ऐसे ऐसे बड़ी ट्रेजिडीज़ हुई हैं कि हमने देखा कि लोग हज़ारों की तादाद में मरे हैं। और ख़ास तौर पर मुस्लिम दुनिया ने बड़ा सफ़र किया क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। कोई 28 ममालिक हैं जिनको हम लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ कहते हैं, खुसूसन अफ्रीकन रीजन में, जहाँ ना उनके पास टेस्ट थे, ना हॉस्पिटल थे, ना ट्रेंड स्टाफ था। तो इस पैंडेमिक ने इस बात का इजहार किया, एक तो ये कि गवर्नेंस अच्छी होनी है, दूसरा इस बात को साबित किया कि पॉलिसीज़ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनपुट ज़रूरी है। वही ममालिक इस वबा को सही तरीके से हैंडल कर पाए जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपने मुशावरत में शामिल किया। और दूसरा इंडिजिनस कैपेसिटी, जो अपने मुल्क की सलाहियत है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होना ज़रूरी है। पाकिस्तान ने खुशकिस्मती से इन तीनों महाज़ों पे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। एक तो ये कि हमारे गवर्नेंस ने अच्छी तरह परफॉर्म किया, फिर हमारे सिस्टम में हमारी गवर्नमेंट ने राइट फ्रॉम डे वन साइंस टेक्नोलॉजी को अपनी मुशावरत के अमल में शामिल किया। तो जो हमारे डिसीजन थे उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ प्रोफेशनल्स को शामिल किया गया, इसलिए फ़ैसले बड़े माकूल हुए। दूसरा, वो मुल्क जो कुछ नहीं बनाता था इस साल के शुरू में, जहाँ मास्क से लेकर हर चीज़ इंपोर्ट होती थी, अब तकरीबन कोई 90% के करीब चीज़ें हैं जो इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर होती हैं। तो ये हमारे लिए एक जो पैंडेमिक थी वो एक चैलेंज था, मगर इसके साथ एक अपॉर्चुनिटी भी थी। तो उस क्लैमिटी को हमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। अब कॉम्स्टेक ये चाहता है, क्योंकि कॉम्स्टेक एक जो हमारे 57 मुस्लिम ममालिक हैं उसकी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, और इसमें 57 मिनिस्टर्स हैं, और जो पाकिस्तान के सदर हैं वो कॉम्स्टेक के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं। तो इस तरह पाकिस्तान को एक बड़ी अहमियत हासिल है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में हम तमाम 57 कंट्रीज़ में हमारा एक मुकाम है और हम उनके साथ बात कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। तो साइंस कॉम्स्टेक का बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये है कि इन तमाम 57 ममालिक में, जिसमें कुछ साइंटिफिकली एडवांस हैं, कुछ बहुत लो हैं, इंटर इस्लामिक कोऑपरेशन डेवलप हो, उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उनकी जो असेसमेंट हो, नीड्स जो है साइंस टेक्नोलॉजी के मामले में उसका पता किया जाए, और उसके लिए प्रॉपर पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया जाए। सर, इस पैंडेमिक सिचुएशन में OIC जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, कॉम्स्टेक का एक प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है। कितना कोलैबोरेशन देखने में आया, कितना एक दूसरे ममालिक के साथ हमने ताउन किया, और आप समझते हैं कि ये जो एक प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड किया था उसने स्पेशली इस मुश्किल वक्त में अपना वो रोल प्ले किया जो कि इस पे ड्यू था?
دیکھیے کامسٹیک 1981 میں بنا تھا، منسٹریل اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ OIC کا سب سے پاورفل انسٹیٹیوشن ہے، اور پاکستان کے پاس OIC کا ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے. تو اپریل میں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے طے کیا تھا کہ ہم ان پارٹنرشپ ود ادر انسٹیٹیوشن، جس میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن شامل ہے، UNESCO شامل ہے، انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف سائنس شامل ہے، OIC جدہ شامل ہے، ان سب کے ساتھ مل کے کام کریں گے، اور کم از کم 3-4 چیزیں کریں گے. نمبر 1 ہمیں کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے وائرولوجی اور ویکسین ڈیولپمنٹ میں، کیونکہ ایک بڑی کمی فیل ہوئی تھی کہ ایسے وقت میں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی لوگ نہیں تھے. کئی ممالک میں تو ان کے پاس مشینیں تھیں مگر ٹرینڈ اسٹاف نہیں تھا. تو ایک بڑا ایکسٹینسو وائرولوجی میں اور ویکسین ڈیولپمنٹ میں پروگرام شروع کیے گئے، اور بہت سارے لوگ، کوئی 300-350 ٹیکنیشینز ٹرین کیے گئے اس میں. دوسرا یہ تھا کہ جو ویکسین کے کلینکل ٹرائلز ہیں یہ ایک اپارچونیٹی ہے، کیونکہ اگر ہم ویکسینز کو یہاں کلینکل ٹرائل ہم سیکھ لیں تو پھر ویکسین کی ڈیولپمنٹ بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو کئی مسلمان ملکوں میں ویکسین کی کلینکل ٹرائل شروع کیے گئے، اس میں بھی کامسٹیک نے اپنا رول پلے کیا. تیسرا کام ہم نے یہ کیا کہ ایک کنسورشیم آف ایکسلنس بنایا، جس میں ہمارے پاس کچھ 17 لیبارٹریز ہیں ڈائگنوسٹک کے، وائرل ڈائگنوسٹک لیبارٹریز ہیں کوئی 13 ملکوں میں. ان سب کو ہم نے ایک نیٹ ورک میں منسلک کیا، اور ان کو یہ ذمہ داری دی کہ اپنے اپنے ریجن میں جہاں جہاں کیپیسٹی ڈیفیسٹ ہے، جہاں ٹریننگ کا فقدان ہے، جہاں اکوپمنٹ کا فقدان ہے، ان کو ٹرین کیا جائے. اس کے علاوہ 2 بہت اہم کام کیے گئے. 2 ایگزیبیشن کی گئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں IIT میں، کہ یہ جو ماڈرن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، مصنوعی ذہانت جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ہیلتھ کیئر میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس میں پریزیڈنٹ صاحب بھی تشریف لائے. اگست میں ہوئی اس کی بہت بڑی ایگزیبیشن. یہ اگلی ایگزیبیشن ایجپٹ میں ہوگی. اس کے علاوہ جو کووڈ-19 ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز ہمارے ملک میں ڈیولپ ہوئی ہے، جس میں وینٹیلیٹرز ہیں، ریسپیریٹرز ہیں، دوسری ڈیوائسز ہیں، ماسک ہیں، PPEs ہیں، ان کی ہم نے ایک بڑی ایگزیبیشن کی، اور ان کو ہم نے کنیکٹ کیا انٹرنیشنل بائرز کے ساتھ کہ وہ ان ٹیکنالوجیز کو یہاں سے لے سکیں. تو کئی فرنٹ پہ کامسٹیک نے کام کیا، مگر دیر از اے لانگ وے ٹو گو، کیونکہ ہمیں اس پینڈیمک کو ایز اے اپارچونیٹی کے طور پہ یوز کر کے کامسٹیک کا جو رول ہے وہ اس طرح ڈیفائن کرنا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان از اے کنٹری جو ہیلپ کر سکتا ہے دوسروں کی. سر جب بھی ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم جب کرونا کی ویکسینز کی بات کرتے ہیں، تو ہم یقیناً یورپین کنٹریز جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بہت ترقی دی جاتی ہے، ہم ان ممالک کی طرف دیکھتے ہیں. OIC کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، 57 کنٹریز ہیں. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہمارے جو مسلم کنٹریز ہیں وہ سائنٹیفک ریسرچ میں اتنا آگے نہیں جا سکے ہیں جتنا انہیں جانا چاہیے، اور جب ایک پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہے، اتنے سارے ممالک ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو پھر بھی ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ دیکھیے بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک تو جب سے ہم نو آبادیاتی نظام سے نکلے، اس کے بعد تعلیم اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہماری ترجیحات میں رہا نہیں. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پوری مسلمان دنیا میں سوائے چند ممالک کے زیادہ تر تعلیم کو اور سائنس کو اور تحقیق کو پیچھے رکھا گیا، اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. یہ وجہ کہ انویسٹمنٹ بھی نہیں ہوئی. جب انویسٹمنٹ نہیں ہوتی تو آپ کے پاس نہ بڑے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، نہ لیبارٹریز ہوتی ہیں، نہ سائنسدان پروڈیوس ہوتے ہیں. جب یہ سب نہیں ہوتا تو پھر آپ تحقیق بڑے پیمانے پہ نہیں کر سکتے. اب آپ کو معلوم ہے کہ ویکسین کی ڈیولپمنٹ میں 10,000 سائنٹسٹ نے فائزر میں کام کیا. اب بتائیے کون سا مسلمان ملک ہے جس میں ایک فیلڈ میں اتنے سارے سائنٹسٹ ہوں. تو یہ سارا بیس کرتا ہے ایمفیسس پہ اور ہمارے فوکس پہ. اب آئی تھنک میرے خیال میں اس پینڈیمک کی وجہ سے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ ہمیں ہیلتھ کیئر میں کام کرنا ہے، ہم نے نیوٹریشن میں کام کرنا ہے، ہم نے کلین واٹر میں کام کرنا ہے، ہم نے ان تمام ایریاز میں کام کرنا ہے، کیونکہ جو پینڈیمکس ہیں وہ آتی رہیں گی، اور اگر ہم اپنی کیپیسٹی بلڈ نہیں کریں گے تو ایک ایسی پینڈیمک بھی آ سکتی ہے جب دنیا ہمیں اکیلا چھوڑ دے اور ہم بہت بڑے حادثوں سے سامنا کریں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اس بات کی اہمیت کی ضرورت ہے کہ مسلمان کوئی 1.5 بلین ہے، کھرب ہے، اور ہماری جو زیادہ تر آبادی ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے. یہ نوجوان جو ہیں وہ ذہانت کا خزانہ ہوتے ہیں. ان پہ اگر ہم انویسٹ نہیں کریں گے، ان کو اگر ہم تعلیم کے اور سائنس کے اور تحقیق کی صلاحیتوں سے مستفیض نہیں کریں گے
تو ہمارے یہاں ٹیررزم ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں اب پوری دنیا میں اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے. اب دیکھیں کہ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنا سافٹ امیج امپروو کرنے کے لیے بھی اور اپنی حالت بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انویسٹ کریں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. سر تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جب آپ نے بات کی یوتھ کو انگیج کرنے کے حوالے سے، تو OIC کے جو جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں، کامسٹیک کا جو پلیٹ فارم ہے، اس میں یوتھس کے حوالے سے کیا انیشیٹو، کوئی جوائنٹ ریسرچ، کوئی جوائنٹ اسکالرشپس، کوئی اس طرح کے پروگرام سٹارٹ کرنے کا کوئی پلان ہے کہ تاکہ ہم فیوچر میں ہماری یوتھ جو ہے اس کو اتنا قابل کر سکیں کہ وہ اس طرح کی سچویشن سے نمٹ سکیں؟ دیکھیے، سب سے بڑا ایسٹ ہمارے نوجوان ہیں. کوئی ہماری اب اگر مسلمان دنیا کی پاپولیشن 1.5 بلین ہے تو اس میں کم از کم 800 ملین جو ہیں وہ بلو دی ایج آف 23 ہیں، 23 سال سے کم عمر کے ہیں. اگر ہم انہیں تعلیم کا زیور دیں گے، انہیں سائنس، ٹیکنالوجی اور دوسرے علوم کے اندر اگر ہم آگے لے کے جائیں گے تو یہی ہمارے سروائیول کا طریقہ ہے. یہی دنیا میں دوسرے ممالک نے بھی کیا. اس لیے ایک تو ہے نیشنل پالیسیز، کہ نیشنل پالیسیز ایسی ہونی چاہیے کہ ہر ملک ایک ذمہ داری لے کہ ان کی ایک نیشنل رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے نوجوانوں کو تعلیم دینی ہے. پھر دوسری ہے انٹر اسلامک کوآپریشن، کہ یہ جو ممالک ہیں صرف اپنے انورڈ لکنگ نہ ہو بلکہ انہیں اس بات کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ یقینی طور پہ کچھ ایسے ممالک ہیں جن میں اتنے وسائل نہیں ہیں جہاں ہمیں آ کے ایکسٹینڈ کرنا. یہ ایک امہ کا تصور بھی ہے. لیکن اگر ہم اپنے ملکوں کو ہی دیکھتے رہیں تو شاید ممکن ہے ہمارا ملک ترقی کرے گا، مگر بحیثیت امہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں اس کوآپریشن کو ڈیولپ کرنا ہوگا. یہاں پہ کامسٹیک جیسے اداروں کا رول بہت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ لنکیجز پرووائڈ کرتے ہیں جو ممالک کے درمیان ہوتے ہیں. آپ کو ایسے ممالک ملیں گے جنہوں نے سائنس میں ترقی کی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان کی ترقی سے مسلمان دنیا کو فائدہ ہے؟ تو یہ وہ ایریا ہے جس کے اندر کامسٹیک کا رول ہے. کامسٹیک بہت اہم ادارہ ہے، پاکستان کا واحد OIC کا انسٹیٹیوشن ہے، اور ہم اپنی ڈپلومیسی میں جو سائنس کی ڈپلومیسی ہے پاکستان میں، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کامسٹیک کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہی وہ ادارہ ہے جس کے ذریعے ہم انٹر اسلامک کوآپریشن بڑھا سکتے ہیں اور پاکستان کا امیج بڑھا سکتے ہیں. سر ابھی آپ نے ڈپلومیسی کی بات کی ہے، سائنس ڈپلومیسی کی بات کی ہے، تو ایک پروجیکٹ بھی ہے کامسٹیک کا جو سائنس ڈپلومیسی کے حوالے سے ہے، جو منسٹری آف فارن افیئرس کے ساتھ مل کر چلایا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے ہمیں کچھ اپڈیٹ دیں کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے، اس کے مین آبجیکٹیو کیا ہے، ٹارگٹ کن لوگوں کو کیا جا رہا ہے، اور کب تک ہم اس کے اثرات جو ہیں وہ دیکھنا شروع کریں گے؟ دیکھیے، اس وقت جو ہمارا ایمفیسس ہے وہ مسلمان دنیا میں LDCs جسے لیسٹ ڈیولپ کنٹریز کہتے ہیں، وہ افریقہ میں. تو ہمارا جو ایمفیسس ہے وہ انگیج افریقہ ہے، کہ افریقہ کو انگیج کرنا ہے. اور دوسرا افریقہ میں بھی سب سہارن افریقہ اور جو ویسٹ افریقہ ہے، بہت بڑی دنیا ہے پھیلی ہوئی، وہاں پہ ہم جو کام کریں گے اس کا امپیکٹ ہوگا. یعنی اگر ہم کوئی بھی مدد کرتے ہیں تو اس سے پاکستان کا نام آگے جاتا ہے. تو یہ ہم نے یہ جو ہمارے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ اس وقت فوکس ہیں افریقہ، سائنس ان افریقہ اینڈ وومن ان سائنس. کیونکہ اس بات کا قطعی طور پہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مسلمان معاشروں میں انفارچونیٹلی ان کو وہ مواقع نہیں ملتے جو ملنے چاہیے، اور ذہانت کے لحاظ سے بہت آگے ہیں. تو کامسٹیک کے پروگرامز ہیں جس میں اسکالرشپس کے، ریسرچ فیلوشپس کے، ریسرچ پروجیکٹس فنڈنگ کے، ٹیکنیشین ٹریننگ کے پروگرامز ہیں. وہ اس وقت ایمفیسس ان کا افریقہ پہ ہے، سائنس پہ ہے، اور وومن ان سائنس پہ ہے. سر جیسے آپ نے وومن ان سائنس کے حوالے سے بات کی، ہم پاکستان جیسے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ اس فیلڈ میں خواتین کی تعداد نسبتاً کم ہے، اتنی زیادہ جو ہے انکریجمنٹ شاید ان کو نہیں ملتی ہے. کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے اسٹیپس ضروری ہیں، ہماری ایجوکیشن سسٹم میں کون سی ایسی نالج ضروری ہے کہ ہم خواتین کو زیادہ موٹیویٹ کر سکیں اور اس فیلڈ کی طرف انہیں انگیج کر سکیں؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. دیکھیں، جہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے اس میں سائنس کے ایجوکیشن میں خواتین کی بڑی تعداد، بچیوں کی بڑی تعداد موجود ہے. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جو پروفیشن میں جاتی ہیں. جو پروفیشن میں جاتی ہیں تو اتنے ہڈن بیریئرز ہیں، ہمارے کلچرل بیریئرز ہیں کہ ان کے لیے آگے جانا مشکل ہوتا ہے. ایک گلاس وال ہوتی ہے ان کے سامنے جس کو توڑنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کو 70% یونیورسٹیز میں لڑکیاں ملیں گی، مگر آپ کو پروفیسرز کتنی لڑکیاں ملیں گی، لیڈرشپ کے رول میں کتنی ملیں گی، کتنی وائس چانسلرز ملیں گی، کتنی ڈائریکٹرز ملیں گے، انسٹیٹیوشن بہت کم ہے. تو جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس وقت یہ ہے کہ جب وہ پروفیشن میں آئے تو ان کے جو بیریئرز ہیں، ان کو جو پرابلمس ہوتی ہیں، ان کو کرٹیکلی انالائز کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. جیسے فار انسٹنس ہم نے
ایک ادارہ ہے جس کو انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کہتے ہیں، جس کو میں لیڈ کرتا ہوں پاکستان کراچی میں، HEG انسٹیٹیوٹ کے نام سے مشہور ہے وہ. اس میں ہم نے 3-4 چیزیں کی. جیسے فارنسس ہم نے کیا کہ تمام ریسرچ بلڈنگز میں ہم نے ڈے کیئر سینٹرز بنائے. اس صرف محض ایک ڈے کیئر سینٹر سے بے شمار ایسی لڑکیاں تعلیم جاری کر رکھ سکیں جن کے لیے ممکن نہیں تھا. دوسرا ہم نے کیا کہ ہم نے کہا پروفیشنل ریکنیکشن، کہ اگر آپ 1 سال کے لیے چھٹی لے کر جاتی ہیں اپنی فیملی کو ریز کرنے، 2 سال کے لیے تو جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کو ریفریشنگ کورسز ملیں گے اور آپ وہیں سے سٹارٹ کریں گے جو آپ کا ایک صحیح مقام ہے. تو اس طرح کی جو انٹرونشنز ہیں وہ کریٹیکلی امپورٹنٹ ہیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے کلچر کے ایسے اسپیکٹ ہیں جس میں یہ بچیاں آگے نہیں جا سکتی. میں اپنی بیٹی کو اگر دیکھتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ وہ کتنی بریلینٹ ہے، اور اس کے بعد اگر وہ پروفیشنلی آگے نہیں جاتی تو ایک سیڈ سٹوری ہے. ایک ایسی چیز ہے جو ایک قومی المیہ ہے. ہم اپنے سب سے ذہین ترین ایسٹس کو لوز کر رہے ہیں. سر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ہم اگر اپنے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ان ڈیمانڈز کو جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے اس فیلڈ میں، کیا اس کو میٹ کرتے ہیں یا اس میں چینجز آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں کن ایریاز میں چینجز کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ایک عجیب و غریب قسم کا رولر کوسٹر والا معاملہ ہے کہ اوپر جاتے ہیں ہم نیچے جاتے ہیں. ایک عجیب سلسلہ ہے. پروفیسر طاہر رحمان صاحب کے زمانے میں ہائر ایجوکیشن کا لینڈسکیپ چینج ہوا. اس میں میرٹ پہ اسکالرشپ ملی، ہزاروں جو ہمارے اسکالرس تھے باہر گئے PhD کر کے آئے. پھر اسٹرکچرل فیلئر ہوا. پھر ایونچولی ہوا یہ کہ ان کو جو مواقع ملنے چاہیے تھے آنے کے بعد وہ نہیں ملے، اس لیے برین ڈرین شروع ہو گیا. تو ہمارے یہاں ایک کنسسٹنس پالیسی کی ضرورت ہے. ضروری اس چیز کی ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، وہ اس کی ایک نیشنل پالیسی ہے جس کو ہر گورنمنٹ فالو کرے. پولیٹیکل اسپیکٹرم میں کسی جگہ بھی ہو، یہ وہ ایجنڈا ہوتا ہے جسے ہم نیشنل ایجنڈا کہتے ہیں. تو ہماری یونیورسٹیز میں ریسرچ لیبارٹریز بنی، بڑے بڑے سینٹرز بنے، مگر وہ پھر لیک آف فنڈنگ کی وجہ سے اب دوبارہ انفارچونیٹلی میڈیوکریسی میں جا رہے ہیں، جو ٹریجڈی ہے کیونکہ ہم ایک اچھی حالت سے بری حالت کی طرف جا رہے ہیں. یعنی ایک وقت یہ تھا کہ پاکستان کی کئی یونیورسٹیز ٹاپ کی 500 یونیورسٹیز میں شامل تھی، آج ایک بھی نہیں ہے. تو آپ کا سوال بالکل بہت اہم ہے کہ ہمیں بہت انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ پالیسیز چاہیے، رائٹ لیڈرشپ چاہیے، اور اس کو ہمیں ایک قومی ایجنڈا بنانے کی ضرورت ہے کہ اس کو آگے لے کے چلے. نہ صرف کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ریسرچ، بلکہ اس ریسرچ کو پھر اکنامک ڈیولپمنٹ میں اپلائی کرنا تاکہ اس کی جو ثمرات ہیں وہ عوام تک پہنچ سکیں، یہ بہت ضروری ہے. سر OIC اور کامسٹیک کے پلیٹ فارم کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں تمام مسلم امہ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں مزید ریسرچ جوائنٹ کولیبریشنز کی طرف لے کر جانے کے لیے؟ پلس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جوائنٹ وینچرز اس وقت جو ہم پیناڈیمک سچویشن سے بھی گزر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہماری جو وارز ہوں گی وہ بھی شاید ایسی ہی وارز ہوں گی جس میں ہم لوگ شاید ویکسینز اور ان تمام تر چیزوں سے ان وارز کو جیت سکتے ہیں، تو آپ کے خیال میں اس وقت OIC ممبر کنٹریز کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا، مسلم امہ کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا اس سچویشن سے نمٹنے کے لیے کتنا ضروری ہے، اور کامسٹیک اینڈ OIC ممبرز اس حوالے سے کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے فیکٹ یہ ہے کہ OIC میں انفارچونیٹلی بہت ساری پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں جسے سالو ہونا چاہیے، مگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی غالباً وہ واحد سبجیکٹ ہے جس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ وجہ ہے کہ کامسٹیک کی اپنی ایک اہمیت ہے، کہ اس کی نش ہے کہ ہم بغیر کسی پرابلم کے اس پولیٹیکل اسپیکٹرم کے کسی بھی ملک کے ساتھ مل کے کام کر لیتے ہیں، اور یہ ہمارا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے جب کامسٹیک کی بات آتی ہے تو ہم تمام ممالک کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی یہی ریزن ہے کہ اس کی اسٹرینگتھ ہے کہ اب اس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو کوآپریشن ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کیپیسٹی بلڈ کی جائے، کیونکہ یہ جو ینگ لوگوں کو اگر آپ فرنٹیئر ٹیکنالوجیز میں ٹرین کریں اور ان کو کیپیبل کریں کہ وہ اچھی قسم کی ریسرچ میں انگیج ہوں اور ان کی اپلیکیشن میں جائے، تو یہ ایک کریٹیکل اسٹیپ ہے. ہم جو کامسٹیک کا رول ڈیفائن کیا ہے ہم نے وہ یہ کیا ہے کہ ہم اپنے پارٹنرز کے ساتھ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، ISISCO ہے، کامسیک ہے، ان کے ساتھ ہم کیپیسٹی بلڈنگ میں کام کر رہے ہیں. تو ہمارے بہت سارے پروگرامز ہیں جس میں ہمارا ایمفیسس ایک ہے،
وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو ٹیکنالوجیز میں، نئی سائنسز میں اور نئی فیلڈز میں بہت اچھی کوالٹی کی ٹریننگ دی جائے، اور پھر انہیں اپارچونیٹی دی جائے کہ وہ ان انسٹیٹیوشن میں وزٹ کر سکیں اور اپنے ریسرچ کو جاری رکھیں. سر جاتے جاتے ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہیں گے کہ مسلمان اگر ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں احساس کمتری کا شکار ضرور ہیں کہ انہوں نے شاید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں اتنا کام نہیں کیا. ہم ہمیشہ یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، جی ہم اگر بجلی کے بلب سے لے کر تمام چیزیں یوز کر رہے ہیں ہم وہاں کی، لیکن ان تمام چیزوں کی بنیاد کہیں نہ کہیں مسلمانوں نے رکھی. الفارابی جیسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی ہماری بیس ہیں، اور لیکن ہماری یوتھ ان سے آشنا نہیں ہے، ان کو نہیں جانتی. کتنی ضرورت آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے ان کے اپنے یہ جو لوگ ہیں، ان کے اپنی یہ جو روٹس ہیں، ان سے آگاہی ان کو دی جائے تاکہ وہ زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ اس کے سامنے آ سکیں، اور مسلمان بھی فخر سے کہہ سکیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ان کا جو حصہ ہے اس کو سامنے لے کر آ سکیں؟ مسلمان دنیا کا جو سب سے بڑا حصہ ہے، کنٹریبیوشن ہے گلوبل نالج بیس میں، کہ جسے ہم یورپین ڈارک ایج کہتے ہیں. جو وہ یورپ اندھیرے میں تھا تو اس وقت مسلمان سب سے ماڈرن قوم تھے، اور جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے مسلمانوں کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے فلسفی کو محض بحث سے نکال کر میتھڈالوجی کے بیسس پہ سائنس میں کنورٹ کیا. تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو بنیاد ہے، چاہے وہ الجبرا ہو، کیمیا ہو، فزکس ہو، میتھمیٹکس ہو، اسٹرالوجی ہو، میڈیسن ہو، ان سب کے اندر جو ماڈرن سائنس کی بنیاد مسلمانوں نے ڈالی ہے، اور اسے گلوبلی ریکگنائز کیا جاتا ہے. اس میں کوئی ایسی شک کی بات نہیں ہے. آج بھی آپ کو، اگر آپ اورینٹلسٹ ہیں، جو اگر آپ جائیں تو ان کی کتابوں میں آپ کو سب سے پہلا حوالہ ارسطو کے بعد مسلمانوں کے کنٹریبیوشنز کا ملتا ہے. تو یہ ایک بڑی سیلف کانفیڈنٹ کی ایک چیز ہے، اور اس کے لیے بنیادی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات کو وسیع کریں، فلسفی کو شامل کریں، لاجک، فلسفی، ریزننگ. ہمیں وہ نوجوان اسکالرز چاہیے جو سوال پوچھنا جانتے ہوں، جن کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ سوال پوچھ سکیں، سوچ سکیں، ریزن کر سکیں اور پیسفلی ڈائلاگ کر سکیں، بیکاز دیٹ از دی بیسس آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ہمارے پاس صرف ایک آپشن ہے. دنیا میں آج ترقی ٹیکنالوجی ڈریون ہے. اگر ہم آج بھی ٹیکنالوجی پہ انویسٹ نہیں کرتے، جس کے لیے ہمیں اسٹرانگ سائنس بیس نہیں چاہیے، ہمیں اسٹرانگ سائنس بیس چاہیے، تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. یہ جو گیپ ہے ہم میں اور ترقی یافتہ ملکوں میں، یہ ہر پاسنگ ڈے کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتط بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ہمیں ضروری ہے کہ، اور پھر ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجیز ہمیں ایک اپارچونیٹی آفر کرتی ہیں. دیکھیں ڈیولپمنٹ محض یہ نہیں کہ آپ بریجز بنائیں، آپ سڑکیں بنائیں، آپ ٹرینیں چلائیں. ڈیولپمنٹ ہے انسانی ذہن کے ڈیولپمنٹ، اور یہ ٹیکنالوجیز کے لیے آپ کو بڑے انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ ذہنوں پہ کر دیں تو یہ نوجوان جو ہمارے گھروں میں موجود ہیں ایسے معجزے کر سکتے ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. درست. بہت شکریہ سر ہمارے پروگرام میں وقت دینے کا. بات ہے ذہنوں پر انویسٹ کرنے کی. بہت خوبصورت بات کی ہے سر نے کہ اگر آپ آج اپنے نوجوانوں پہ انویسٹ نہیں کریں گے، اپنی آنے والی نسل پہ انویسٹ نہیں کریں گے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو انتہائی اہمیت کا حامل شعبہ ہے اس کے اوپر انویسٹ نہیں کریں گے، اس کے اوپر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کام نہیں کریں گے، تو آنے والے وقتوں میں شاید ہم دیگر ممالک سے بہت پیچھے رہ جائیں. وہاں پھر ہماری سیکیورٹی کے مسائل بھی ہوں گے، وہاں ہمارے پینڈیمک سچویشن سے لڑنے کے مسائل بھی ہوں گے، وہاں ہم ہر لیول پر مشکلات کا شکار ہوں گے. تو اگر ہمیں ان مشکلات سے لڑنا ہے، اگر ہمیں ان تمام مسائل کا حل ابھی سے سوچنا ہے، تو اس کا صرف ایک حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذہن سازی کریں. اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں پہ انویسٹ کریں، ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے میں نوجوانوں کو انکریج کریں، اور انہیں اپنے جو آباء و اجداد ہیں، ان کے جو کارنامے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں، انہیں ان سے بھی روشناس کرائیں تاکہ وہ زیادہ فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے آ سکیں، اور ہم یہ کہہ سکیں اور یہ مان سکیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آج جس بھی مقام پر پہنچی ہے اس کی بنیادوں میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی محنت، ان کا ذہن ضرور شامل ہے. بہت شکریہ سر پروگرام میں حصہ لینے کا. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.